अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बख़ैर गुज़र रही होगी। फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह सीरीज़ जारी हैं। इसमें हमने फ़िक़्ह को पढ़ा, डिस्कस किया, इसकी डेफ़िनेशन को पढ़ा और फिर मसादिर अहकाम यानी माख़िज़ शरीयत के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये हमें कितने मिलते हैं अपने दीन को समझने के लिए। किताबुल्लाह यानी कुरान, सुन्नत, इजमा और क़यास। किताबुल्लाह की मुकम्मल तफ़सीलात हमने पढ़ ली अब तक के लेक्चर्स में। और अब तक कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी तरह की तो आप उस सीरीज़ में, उस प्लेलिस्ट में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहरहाल आज इस सीरीज़ का नया जो है वो लेसन पढ़ा जाएगा, सीखा जाएगा, समझा जाएगा। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप जिस तरह भी मुझे कमेंट करके एक तरह से हौसला भी देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उसका भी शुक्रिया। और सेकेंडली मेरे लिए खुशी की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको समझ आ रही होती है कि जिस तरह आप बताते हैं कि आपको आसान अल्फाज में ईज़िली समझना आप चाह रहे थे और वो आपको इन लेक्चर्स में मिल रहा है, तो मेरे लिए इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि किताबुल्लाह की शरई हैसियत हमने पढ़ ली और यकीनन इसमें जितनी डिटेल में हम जाएँ उतना ही कम है। लेकिन मैंने जैसे कि ये सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले नियत की थी कि जो बीए, एमए और ये एमफिल लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली जिन्होंने एंट्री टेस्ट पास करना होता है, वो अगर नेट से डाटा सर्च करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिलती है जो कि आम लेवल के स्टूडेंट को समझने में मुश्किल होती है। तो मैं इन सीरीज़ में नियत और कोशिश यही की है कि आसान अल्फाज में बेहतरीन और जामे तरीके से आप तक बात पहुँचे, ताकि बात समझ भी आ जाए और पेपर अटैम्प्ट करना भी आसान हो। लेकिन साथ साथ इल्म में इजाफ़े की नीयत अगर हम करें तो ये बहुत बेहतरीन हो जाएगा कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की शरई हैसियत को पढ़ने जा रहे हैं। दीन को समझने के लिए सुन्नत किस तरह से ज़रूरी है, आज के लेक्चर में इसी पर हम बात करेंगे। तो फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह में जो आज सीरीज़ शुरू हैं सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम रिलेट करते हैं इसको कुरान से। ठीक है, वो किस तरह से कि सबसे पहले तो ये कि तमाम के तमाम जो मुसलमान हैं जो दायरे इस्लाम में दाखिल होते हैं ना, उनका कुरान पे किसी भी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं कि ठीक है कुरान दीन समझना है तो कुरान पढ़ लें, किसी भी मसलक को उठा लें, किसी भी नज़रिए को, किसी भी अक़ीदे को उठा लें, वो कुरान पर अपनी हतमी जो है वो फ़ैसला देता है कि ठीक है दीन को समझना है, कुरान पढ़ लेंगे। जब अहादीस की बात आती है तो यहाँ पर बहुत से दुश्मनाने इस्लाम नौजवान नस्ल के दिल में भी और वैसे भी जो नए नए दायरे इस्लाम में दाखिल हुए होते हैं, वो जो दीन इस्लाम सीखने की कोशिश करने के लिए सुन्नत के करीब जाना चाहते हैं या अहादीस के, तो उनके दिल में शक्कूक व शुबहात डाल दिए जाते हैं कि हदीस उस कदर से हुज्जत की हामिल नहीं है जिस तरह से कुरान। यानी अगर दीन समझना है तो हदीस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अलैहिस्सलाम। तो आज के लेक्चर में हम हुज्जत हदीस के ऊपर बात करेंगे कि अहादीस दीन को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका ज़िक्र हमें कहाँ से मिलता है? इसका ज़िक्र भी हमें उस कुरान से मिलता है जिसमें हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। यानी जब तमाम के तमाम लोग एक पॉइंट पे इकट्ठे हैं और वो है कुरान, और वो कहते हैं कि दीन को समझने के लिए कुरान काफ़ी है, तो वही कुरान हमें क्या कह रहा है कि तुम कभी भी अगर इताअत रसूल को छोड़ोगे या अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी को छोड़ोगे तो तुम कभी भी राह हिदायत पर कायम नहीं रह सकते, तुम गुमराह हो जाओगे। तो ये जो आपके सामने स्लाइड है ये है वो अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फ़राइज़ मनसबी है उनके बारे में ये आयत दलील के तौर पर हमारे सामने आती कि कुरान ही अगर ज़रूरी होता तो अल्लाह तबारक व तआला इसको पूरी किताब को एक ही दफ़ा नाजिल करता और फिर कोई नबी ना होता जो हमें सिखा सकता कि ये कुरान की इस आयत का इस तरह से मतलब है और ये इस तरह से लागू होती है, ये हराम है, ये हलाल है, हम नहीं जान सकते थे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान उनके सीना पर उन पर नाजिल किया गया और तकरीबन 23 साल के अरसे में कुरान मुकम्मल होता है थोड़ा थोड़ा करके। और रसूल अल्लाह भी अवामुन्नास को जितना कुरान उन पर वही होता वो समझाते सिखाते, क्योंकि कुरान ही की ये आयत है, कुरान की नस से साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन
مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اتارا آپ کی طرف قرآن، کس لیے؟ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے سے خوب واضح کر دیں. یعنی کتاب واضح انسان کے اوپر خود بخود نہیں ہو سکتی، اور نہ انسان خود پڑھ کے بغیر کسی استاد کے اس کو سیکھ سکتا ہے. ہم اپنی دنیاوی کتابوں کی بات کریں تو فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھمیٹکس ہم کبھی بھی خود سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اور ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم جتنی بڑی یونیورسٹی، جتنی مہنگی یونیورسٹی میں ہم اس سے اپنا تعلق کا اظہار کریں گے تو اتنی ہی ہماری ویلیو میں اضافہ ہوگا. ہم فلاں یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یہ ڈگری حاصل کر رہے ہیں، ہم یہ سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو کیوں جی آپ کو وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیونکہ آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ کہیں نہیں جی ہم خود سے کیسے پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی بغیر کسی کے طالب علم ہوئے یا بغیر کسی استاد کی شاگردی اختیار کیے ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جب ہم اپنی یہ چھوٹی سی مائنر سی دنیاوی کتابوں کو نہیں پڑھ سکتے بغیر کسی کی رہنمائی لیے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی روشنی کے بغیر، ان کی احادیث کی روشنی کے بغیر قرآن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہ قرآن جس میں خود یہ آیت موجود ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر قرآن نازل کیا گیا تاکہ آپ اسے واضح کر دیں. واضح کرنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی فرمان الہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا مقصد عظیم قرآن کے جو احکامات ہیں ان کے معنی اور مراد کا بیان کرنا اور ان کی وضاحت کرنا ہے. تو اس سمیت اگر میں آپ کو جس طرح ہم لیکچر بنا رہے تھے اور ابھی میں نے بات کی کہ ہم کس پرپس سے اس لیکچر کو کور کر رہے ہیں، تو اگر آپ اس کو سمجھیں اس لحاظ سے کہ اگر ہم نے احادیث کی اہمیت کو واضح کرنا ہے یا سمجھنا ہے کویشچن کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے، تو اس پر بہت سی اور مزید آیات قرآنی موجود ہیں، ٹھیک ہے. مختلف کتابوں میں، مختلف تفاسیر کی بکس میں، مختلف جو ہماری کورس کی کتابیں ان میں بہت سی آیات مل جاتی. میرا پرپس ہے آیات کے مقاصد کو سمجھانا، اور صرف میں اس لیکچر میں 2 یا 3 آیات ایڈ کی ہیں جو کہ مکمل حجت رکھتی ہیں اگر سمجھنے والے نیت ہو تو، ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہ یہ جتنا ڈیٹا ہے اس سے کویشچن بھی ایک اٹیمپٹ ہو سکتا ہے، اور یہ جو ڈیٹا بیان کیا جا رہا ہے اس سے بات مکمل طور پر سمجھ بھی آ سکتی ہے مکمل دلائل کے ساتھ، ٹھیک ہے. ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں اس حوالے سے، سورہ محمد میں ہے، اور اس سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رینک معلوم ہوتا ہے، ان کا مرتبہ، ان کی عالی شان پتہ لگتی ہے. اور رب العالمین کیا فرما رہا ہے تمام ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا. اب تمام ایمان والے، اللہ رب العالمین ان سے مخاطب ہے. ہم کہیں یا اللہ عز و جل کیا حکم ہے آپ کا؟ ہم ایمان والے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، اب حکم فرمائیے. اللہ رب العالمین قرآن میں حکم فرما رہا ہے. یا اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ رب العالمین فرما رہا ہے اطیعوا اللہ، یا اللہ ہم تیری اطاعت کرنے والے ہیں. واطیعوا الرسول، میرے رسول کی بھی اطاعت کرو. یا اللہ ہم تیرے رسول کی بھی اطاعت کرنے والے ہیں. بلا شبہ آپ کے رسول، ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق نبی ہیں. ان کا ایک ایک قول سچا، ان کی ایک ایک بات سچی، اور ہمارے دین پر حجت تمام کرنے والی ہے. لہٰذا جو تو نے قرآن میں نازل کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ان احکامات پر عمل کرنے کی نیت اور کوشش کرتے ہیں. ساری عمر کوشش کرتے رہیں گے، سیکھنے کی بھی، سکھانے کی بھی، عمل میں لانے کی بھی. اور جو تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا اپنی احادیث کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور عمل کی کوشش کریں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ رب العالمین فرما رہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ جو ناقص سے اعمال ہم نے اکٹھے کر رکھے ہیں، کسی بھی طرح سے ہماری عبادتیں کامل نہیں، ہماری ریاضتیں کامل نہیں، ہماری محبتیں کامل نہیں ہیں، لیکن ان تمام کو جمع کر کے اگر ہم نے 100% اگر ریکوائرڈ ہے اور اس میں سے ہمارے پاس 2 یا 3% موجود ہے، تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے یہ 2% بھی ہاتھ سے جائے. تو ہم اس کو سیو رکھنے کی کوشش کریں گے. اور وہ کوشش کس طرح سے ممکن ہے؟ اللہ کی اطاعت تھرو آؤٹ دی ہول لائف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی لازم و ملزوم ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر تو ایک بات مکمل ہو گئی، یعنی ہم سنت کی حجت پر بات کر رہے تھے نا، اور سنت کی حجت پر ہم نے ڈیٹیل پڑھ لی. اب آپ کہیں جی میم اتنی بات سمجھ آ چکی ہے کہ سنت جو ہے وہ ضروری ہے. اب بہت سے اور شکوک و شبہات کا ازالہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ سنت
کی حجت تو ہمیں پتہ لگ گئی، اس کی اہمیت کیا ہے، قرآن اور سنت کا آپس میں تعلق کیا ہے، یعنی قرآن میں تو ہمیں بتا دیا گیا کہ سنت کی پیروی کرو، اب وہ سنت کس طرح سے ہمارے سامنے آتی ہے، کن کن فارمز میں ہمارے سامنے آتی ہے، اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ والا پوائنٹ نہایت توجہ سے سننے والا ہے، یہ والی سلائیڈ کو لکھ بھی لیجئے گا، اور جو میں الیبوریٹ کروں اس کے بھی چھوٹے اسمال طرح سے لکھ کے چھوٹے چھوٹے سے نوٹس بھی بنا لیں، یہ آپ کے بہت کام آئیں گے۔ سنت اور قرآن کا آپس میں تعلق، اس کو اگر غور کیا جائے تو پہلے نمبر پہ آتی ہے وہ اس طرح کی سنت، اس طرح کی احادیث جو کہ قرآن، وہ احکامات جو کہ قرآن پاک میں بھی موجود ہیں اور حدیث میں بھی ان کی تائید ہے، ٹھیک ہے، یعنی احادیث اور قرآن دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دونوں میں کسی بھی قسم کی، یعنی کہ کہہ لیں کہ اجمالی یا کہ تفصیلی طور پر دونوں میں کسی طرح کا بھی تضاد نہیں ہے، اور تضاد تو تینوں فارمز میں یا کسی بھی فارم میں نہیں، یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ حدیث کوئی بھی ہو، قرآن کے خلاف، قرآن کے تضاد میں ایک بھی حدیث الحمدللہ موجود نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہونا محال ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کے خلاف یا کوئی بات قرآن میں موجود ہے لیکن حدیث اس کا انکار کر رہی، ایسی حدیث ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا ضرور ہے کہ وہی بات قرآن میں اور وہی حدیث میں، ٹھیک ہے، ایک ٹائپ آف سنت یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ سنت کی ایک ٹائپ بتا رہی ہوں، پھر اس کے بعد اس کی حیثیت بھی بتا دوں کہ سنت کی ایک ٹائپ ہے کہ قرآن کے ساتھ وہی حکم حدیث میں، سنت میں موجود ہے، یعنی قرآن میں بھی وہی اور رسول اللہ کی سنت سے بھی ہمیں وہ ثابت ملا۔ دوسرا کیا ہے، سنت میں اس چیز کا بیان موجود ہو جو چیز قرآن میں اجمالی طور پر مذکور ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کیسے کہ قرآن کی آیت میں وہ حکم اجمالی طور پر، یعنی کہ شارٹ فارم میں، مختصر طور پر قرآن کی آیت میں بیان ہے، اور اگر ہم حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ کی سنت سے اس کا تفصیلی ہمیں جواب ملتا ہے۔ گو کہ اگر نماز ہی لے لیں تو قرآن کریم میں نماز کے اوقات کے بارے میں تھوڑا سا موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اقیموا الصلاۃ، وہ والی آیت میں، اچھا ہمیں معلوم ہو گیا۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ مکروہ وقت کون سا ہے نماز کا، اب ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ نماز پڑھنا کیسے ہے، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ نے اپنے الفاظ سے ادا کیا یہ کہ نماز یوں پڑھو گو کہ جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، تو ہم نے رسول اللہ کو دیکھا، اب انہوں نے جس طرح سے، جس وقت، جن اوقات میں جس طریقے سے نماز ادا کی تو ہمیں بھی وہ طریقہ ملا، ٹھیک ہے۔ تو وہ نماز کا طریقہ کہ رکوع کیسے کرنا ہے، نماز کے ارکان کتنے، فرائض کتنے، شرائط کتنی، ہمیں نہیں پتہ، قرآن میں یہ تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ نماز فرض ہے، اب فرض نماز کو ادا کس طرح سے کرنا ہے اور نماز کے اندر کیا کچھ فرائض ہیں، یہ ہمیں کس سے ملا، سنت سے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے پوائنٹ میں ہم نے دیکھا قرآن اور سنت دونوں میں وہی بات، سیم بات موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن میں چیز مختصر موجود اور حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے، ٹھیک ہے، مثال سے بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ اور تیسری ٹائپ آف سنت یہ ہے کہ قرآن میں اس چیز کے ایجاب یا تحریم پر خاموشی اختیار کی، یعنی خاموش رہا ہو قرآن، اور سنت میں اسے واجب یا حرام قرار دیا گیا ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اب اس کی تفصیلات دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر قرآن کریم میں نے جیسے پچھلی آیت سے، اگر پچھلے پوائنٹ سے اس کو ریلیٹ کریں نا، تو آیات ہیں اجمالی، ٹھیک ہے، مختصر، اور ان کی تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں۔ تو بہت سے ایسے احکامات ہیں جن کا ہمیں یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، فرائض تو قرآن کریم میں جو ہیں وہ قرآن کی نص سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم شراب کا حکم دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو قرآن کی نص سے ہے کہ یہ کیا ہے، کہ یہ شیطانی امور میں سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ناپاک کام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز پر جو دشمنان اسلام ہے نا، وہ اس آیت پر یہ حجت نکالتے ہیں کہ دیکھیں یہاں حرام کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جی اس کا مطلب ہے کہ شراب کی اجازت دین میں نکلتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کا ٹیڑھا پن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسی قرآن کی نص سے روشنی لیتے ہوئے ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جائیں تو ہمیں واضح الفاظ میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اور ان کی سنت، ان کے قول سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے شراب کو کلی طور پر حرام قرار دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس پوائنٹ سے کیا معلوم ہوا کہ ایسی چیز جس میں قرآن تو ظاہری طور پر اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے خاموش رہا، اس میں اجمالی طور پر ذکر ہے، لیکن حدیث میں اس کے واجب کا یا اس کے حرام ہونے کا واضح ذکر موجود ہے، تو ایسی حدیث بھی پائی جاتی ہیں۔ اب اگر ان تینوں صورتوں کو دیکھ لیا جائے
تو یہ تینوں یہ صورتیں جو ہیں سنت کی یہ ایکسیپٹڈ ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ ہم اگر یہ بات سیکھ لیں کہ قرآن کریم میں اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم احادیث نبوی کی اطاعت اپنے اوپر لازمی قرار دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ جو سنت قرآن پر کسی طرح بھی زائد ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستقل عمل سے، مستقل ان کی احادیث سے وہ بات ثابت ہو، تو بالکل اسے شرعی حکم کا ہی درجہ حاصل ہوگا اور اس کی پیروی واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ کہ رسول اللہ نے اگر کسی کام سے منع کیا تو ہم پہ واجب ہے، فرض ہے کہ ہم اس کام سے رکیں گے، اور اگر انہوں نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کا درجہ بھی بتایا ہے کہ یہ کام کرنے کی دین میں کیا شرعی حیثیت ہے، تو ہم پر لازم و ملزوم ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس سے روگردانی کریں گے تو یہ حرام ہے ہم پر، یعنی اگر ہم دین سے ہی خارج ہو جائیں گے اگر ہم رسول اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، اگر ہم رسول اللہ کی سنت پر اس طرح سے جو انہوں نے ہمیں راستے بتائے، قرآن کو ایلیبوریٹ کیا انہوں نے، اس پر عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھی جائیں گی، کیونکہ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، سورہ النساء، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا ہے، بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ النجم میں آیت موجود ہے، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اپنی خواہش سے تو رسول اللہ کچھ بھی نہیں بولتے، وہ تو وہی کچھ اپنی زبان اقدس سے ادا کرتے ہیں جو کہ ان پر وحی کی جاتی ہے، جو رب کی رضا ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن جو نص ہے قرآن کی، وہ اللہ کی طرف سے جو حضرت جبرائیل لے کر آئے، جو وحی جلی کی صورت میں نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وحی خفی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیمات دی، ہاں، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن قرآن سے جدا بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ایکسپلینیشن ہی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی جو جب آپ اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما رہے تھے تو اس وقت آپ نے جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے تھے، بلا شبہ یہ حجت حدیث میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، یعنی آپ کے آخری الفاظ یہی تھے۔ غالباً آپ نے خطبہ حجت الوداع میں بھی یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور سنت انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو یہاں پر ہمیں سنت کی اہمیت کے بارے میں پتہ لگتا ہے، اور یہ بھی کہ فقہ میں احکامات شریعہ اگر اخذ کرنے ہوں، اگر احکامات شریعہ کی نوعیت دیکھنی ہو تو قرآن کو دیکھا جائے سب سے پہلے، اور اگر اس میں کوئی حکم صراحتاً واضحتاً موجود نہ ہو تو ہمیں احادیث کی روشنی میں اس حکم کو اخذ کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے اور عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب تک کے لیکچر میں اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اس سے ریلیونٹ مزید کوئی سوالات ہیں تو آپ چاہتے ہیں اس میں بھی لیکچر بنائے جائیں تو ضرور مجھے بتائیے گا، مجھے خوشی ہوگی ان کو کور کروا کے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔